बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अजीम से जो हालिक अर्ज़ समा है और मालिक शर्को गर्ब। दुरूद व सलाम है जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। दो बड़ी खबरें हैं आज के मेरे इस व्लॉग में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज एक बड़ी मुश्किल में है इस वक्त इमरान खान पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी के इल्ज़ाम में। एक तरफ लंदन में पुलिस में उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पर कंप्लेन दर्ज की जा चुकी है, और अब खबर यह है कि पाकिस्तान में भी उनको इस केस में शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। ये खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पहली बार जनरल बाजवा के बारे में खुलकर बोल पड़े हैं, और उन्होंने क्या आज के ताज़ा इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि किस तरह से जनरल बाजवा डबल गेम खेल रहे थे। इस पर बात होगी। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं इमरान खान पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी के हवाले से। आपको याद होगा कि गुजरात के एक शहरी जो कि लंदन में मुकीम हैं, और उन्होंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, और फिर अपने वकील के साथ उन्होंने पुलिस में जाकर बाकायदा तौर पर अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। खबरें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि पाकिस्तान के शहरी गुजरात के बासी, उनका ये इल्ज़ाम है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मिलकर इमरान खान पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी की लंदन में बैठकर, और मेरी मुलाकात करवाई नासिर भट्ट ने मियां नवाज शरीफ से, तारुफ ये करवाया कहकर कि ये बड़े गुजरात के हैं, डंडी पट्टी के मजबूत आदमी हैं। और उसके बाद फिर मुझे ये कहा गया कि शूटर फराहम करें आप, इमरान खान पर कातलाना हमला करना है जब वो अपने लॉन्ग मार्च के साथ पहुंचेंगे गुजरात में। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम था, और नून लीग की तरफ से कहा गया कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो जाएं, अदालतों में जाएं और शामिल तफ्तीश हों। अब खबर यह है ताज़ा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो ही ये इल्ज़ाम लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो निकल गए थे यूरोप के दौरे पर। अब वो वापस आ चुके हैं दोबारा लंदन में। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या लंदन पुलिस उनको बुलाती है, उनसे पूछगछ करती है, और मियां साहब अपनी सफाई में क्या कहते हैं। खबर यह है जी कि पाकिस्तान में इस केस के बारे में, इमरान खान पर जो कातलाना हमला है, आपको पता होगा कि FIR वजीराबाद थाने में दर्ज कर ली गई थी, लेकिन वो इमरान खान की मुद्दत में दर्ज नहीं हुई थी, बल्कि पुलिस ने उसको दर्ज किया था। और उसमें वाहिद जो नामजद मरकजी मुलजम है, वो जिसको मौका पर गिरफ्तार किया गया था, वजीराबाद का रिहायशी सोदरा का। अब खबर यह है कि वो मुकदमा जो दर्ज है FIR, उसमें पंजाब हुकूमत ने भी उस पर एक JIT तश्कील दे रखी है जो इसकी इंक्वायरी कर रही है। और खबर यह भी आई थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा JIT ने और महकमा दाखिला पंजाब का, उन्होंने फौरी तौर पर जब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद उन्होंने राब्ता कर लिया और शामिल तफ्तीश कर लिया तस्नीम शाह को, जिन्होंने लंदन में मियां नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के कत्ल की मंसूबाबंदी का। उनका बयान रिकॉर्ड कराया गया, उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और अब खबर यह है जनाब कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जिक्र इस मुकदमे के सफ़ा मिसल पर आ चुका है। ज़िम्निया जिनको आप कहते हैं, जो लोग पुलिस के निज़ाम को समझते हैं कि जब किसी मुकदमे का इंदराज होता है तो ज़िम्नियों की बड़ी अहमियत होती है। एक तफ्तीशी अफसर जो होता है, किसी मुकदमे की तफ्तीश का अहवाल जब वो तफसीलन दर्ज करता है तो वो ज़िम्नी उसको कहते हैं बयान। तो ज़िम्नियों में कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जिक्र जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान पर कातलाना हमले के केस में ज़िम्नियों में आ चुका है।
صفحہ مثل پر ان کا ذکر لایا جا چکا ہے، اور اب یہ خدشہ پیدا ہو چلا ہے کہ اگر جب بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پاکستان آتی ہیں تو ان کو اس مقدمے میں شامل تفتیش بھی کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، اور آنے والے وقت میں میاں محمد نواز شریف کو اس کیس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے حتمی تاریخ نہیں دے رہے، اگرچہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں آ جائیں گے، اسی سال ہی وہ واپس لوٹ آئیں گے، اور الیکشن کی جو مہم ہوگی آئندہ جنرل الیکشن کی، اس میں وہ دستیاب ہوں گے۔ اب اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب بالکل بھی کوئی کچی گولیاں کھیلنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ جب وہ وطن واپس آئیں تو ان کے خلاف کوئی کیس، کوئی مقدمہ جو پہلے سے بنائے گئے ہیں ان میں نہ تو ان کی گرفتاری ہو، نہ ان کو کسی عدالت کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اب اگر یہ اطلاعات ان تک پہنچتی ہیں کہ ایک بڑے مقدمے میں جو مقدمہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا ہے، اس میں آپ کا ذکر جو ہے وہ اس کیس کی ضمنیوں میں آ چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے ہے کہ عمران خان کھل کے بول پڑے ہیں آج پہلی بار، اور انہوں نے برملا اپنی غلطی کا یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بہت بڑی بھیانک غلطی تھی جس کی سزا مل چکی ہے ان کو۔ ناظرین، عمران خان اس سے پہلے کہتے آئے ہیں کہ میں اپنی ایک اور غلطی ہے جو میں ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن آج وہ پہلی بار کھل کر بولے ہیں، اور ان کا انٹرویو تھا بول ٹی وی کے لیے۔ عمران ریاض جو ہیں انہوں نے انٹرویو کیا عمران خان کا، اور سوال آیا جنرل باجوہ کے کردار کا عدم اعتماد کی تحریک میں، اور پھر اب مونس الہی نے جس طرح انکشاف کرتے ہوئے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی میں جنرل باجوہ کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ وہ جنرل باجوہ جنہوں نے سمندروں کا رخ، دریاؤں کا رخ پی ٹی آئی کی جانب موڑ دیا تھا، اور مجھے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ پنجاب میں عمران خان کی جانب چلے جائیں، تو اب جنرل باجوہ غدار کیسے ہو گئے؟ اس حوالے سے عمران ریاض نے عمران خان سے جب سوال کیا تو عمران خان نے کیا کہا، آئیے ذرا ایک کلپ سن لیجئے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی؟ دیکھیں، مونس کا یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں، مونس الہی کا بالکل علیحدہ ایکسپیرنس ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھیں نا، ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو۔ نہیں، ان کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو، لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں، اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ۔ اچھا، ادھر بھی نمبر پورے کر دیے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی، ویسے میں آپ کو بتاؤں، جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا، یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو، کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے، کسی کو کوئی اور جا رہا ہے، عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں، لیکن ہوا کیا اینڈ میں؟ فائدہ تو نہیں ہوا نا، ایکسپوز تو ہو گئے۔ اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں، ہمارا ایمان، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ، جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم ہاؤس سے، اس کے بعد اصولاً مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا۔ ہوا کیا؟ مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی۔ تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ جو مرضی کر لیں، فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے۔ بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا، جو کہ ذلت ملی ہے، نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں، نیت اور اعمال۔ جی ناظرین، آپ نے سنا تحریک عدم اعتماد میں کردار کیا تھا باجوہ کا، اس پر عمران خان نے کیا کہا، اور مونس الہی کی جب بات ہوئی کہ حال ہی میں جو بیان انہوں نے داغا ہے کہ باجوہ صاحب نے مجھے کہا تھا، ہمیں کہا تھا کہ آپ پنجاب میں عمران خان کے ساتھ جا ملیں گے۔ اس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے الگ سے جنرل باجوہ کی یہ بات مونس الہی سے ہوئی ہو، اور یہ بھی گمان ہے کہ انہوں نے مونس الہی کو یہ کہا ہو کہ آپ پنجاب میں چلے جائیں عمران خان کے ساتھ۔ لیکن عمران خان نے واضح کر دیا کہ ایک جانب وہ اگر پرویز الہی اور مونس الہی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ بٹھا رہے تھے،
تو مرکز میں بھی تو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو کہا ہوگا نا کہ آپ وفاق کی حکومت کے ساتھ جا ملیں. تو یہ کیسی ڈبل گیم جو کھیل رہے تھے. اور یہاں ناظرین انہوں نے ایک اور بات بڑی واضح کھل کر پہلی بار عمران خان نے کہہ دی کہ جنرل باجوہ جب ایکسٹینشن دینے کی بات آئی تو میں نے تو یہ گمان کیا کہ ملکی مفاد میں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اور ہم سے مانگی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو اندرونی اور بیرونی چیلنج درپیش ہیں، اس صورت میں کمان کی تبدیلی جو ہے وہ ملک حالت جنگ میں ہے تو وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو میں نے تو دھوکہ کھایا، مجھے دھوکہ دیا گیا. میں نے تو سمجھا ملکی مفاد کے لیے یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے، ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوئی، اس پر باقاعدہ ترمیم کی گئی ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، تو جب میں نے دیکھا کہ ساری ہی جماعتیں آن بورڈ ہیں، ساری جماعتیں ووٹ ڈال رہی ہیں ان کو، تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک لمحے کے لیے میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے. یہ کیسے ہے کہ ساری جماعتیں ہی ان کو تصحیح دینے پہ راضی ہو چکی ہیں؟ تو وہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک سٹیج ایسی آئی کہ میں نے جنرل باجوہ کو کھل کر یہ کہہ دیا کہ جائیں آپ، اگر جانا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، تو آپ کھل کر چلے جائیں، کوئی ایک طرف جو ہے وہ آپ بالکل ایک سائڈ لے لیں واضح طور پر. تو اس پر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں نے جنرل باجوہ پر واضح کر دیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر میں بھی ایک لائن لوں گا. تو جنرل باجوہ نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں تو عوامی بندہ ہوں، میں پبلک میں جاؤں گا، میں عوام سے رجوع کروں گا اور میں اپنا مقدمہ عوام کے پاس لے جاؤں گا ان کی عدالت میں، اور فیصلہ پھر عوام ہی کریں گے. ناظرین یہاں عمران خان نے یہ بھی آج کہا ہے کہ جنرل باجوہ کا کردار بڑا مزیدار تھا، ڈبل تھا. کسی کو کچھ کہتے تھے، کسی کو وہ کچھ کہتے تھے. تو یہ صورتحال پاکستان کی سیاست کی آنے والا ہر دن، جس طرح میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کوئی صورت جو ہے بہتری کی ابھی نظر نہیں آتی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ متنازع کردار تاریخ میں بن چکا ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا، وہ جانے والے آرمی چیف کا ہے. اور ناظرین اب عمران خان نے جو مذاکرات کی پیشکش کی تھی حکومت کو، آج انہوں نے یہ کہا انٹرویو میں کہ غلط سمجھا گیا ہے. مذاکرات کی جو بات میں نے کی تھی کسی اور تناظر میں کہی تھی اور حکومت نے اس کو غلط سمجھا. حکومت نے جی حسب عادت پہلے مذاق اڑایا، پھر کہا جی کہ ہم کوئی شرط نہیں رکھیں گے، غیر مشروط مذاکرات ہونا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کسی ایجنڈے پر ہی ہوتے ہیں نا، کہ دو فریق جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ ادھر کی سنتے ہیں، کچھ ادھر کی اپنی منواتے ہیں، شرائط تو سامنے رکھی جاتی ہیں. اب یہ غیر مشروط مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیا بیٹھ کے موسم کا احوال جانا جائے گا؟ کیا منڈیوں کے بھاؤ پوچھے جائیں گے؟ کیا ایک دوسرے کی طبیعت جانی جائے گی؟ پھر سیدھی سی بات ہے، عمران خان تو ایک ہی شرط، ایک ہی مطالبہ لیے بیٹھے ہیں کہ فوری طور پر عام انتخابات کی تاریخ دے دیں. حکومت کہتی ہے کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، تو پھر مذاکرات کیسے، شرائط کیسے؟ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان اور حکومت کے بیچ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی مذاکرات کی، تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 ہفتے جو ہیں دسمبر کے، اس کے فوری بعد عمران خان مزید انتظار نہیں کریں گے اور وہ کے پی کے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں گے. آج سندھ کے اراکین اسمبلی نے بھی جو 26 ایم پی ایز ہیں سندھ، انہوں نے عمران خان کو اپنے استعفے ان کے حوالے کر دیے ہیں اور ان کو مکمل طور پر فری ہینڈ دے دیا ہے کہ آپ جب چاہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ ہمارے استعفوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو گمان یہی ہے جی کہ عمران خان کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے اور پھر اس صورت میں کوئی اور چارہ نہیں رہے گا حکومت کے پاس کہ ان صوبوں میں عام انتخابات کروا دیے جائیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.